आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज से तकरीबन 3 साल कबल कराची के बल्दिया टाउन के इलाके में एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी थी, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आतिशज़दगी थी। इसमें तकरीबन 261 अफराद अपनी जान से गए थे। कहा यह जा रहा था कि ये एक हादसा है। अब 3 साल बाद शवाहिद सामने आ रहे हैं और मजबूत शवाहिद सामने आ रहे हैं कि ये हादसा नहीं था, बल्कि इस फैक्ट्री को शायद जानबूझकर आग लगाई गई थी और 261 लोगों की जान ले ली गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मैं क्या बोलूंगी। आज इसके बच्चे हमारे छोड़ के चला गया। देख ले और उसका जाके स्वयं कर सके। कभी कुछ बोले नहीं आज तक उन्होंने। हालिया तारीख में पाकिस्तान में हमने बेइंतहा सानेहात देखे हैं, लेकिन बल्दिया टाउन में होने वाला ये सानेहा पाकिस्तान की इस किस्म की तारीख के बावजूद एक भयानक बाब था। अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि ये एक हादसा है, एक वाक़या है जिसमें फैक्ट्री में किसी वजह से, किसी टेक्निकी वजह से आग लग गई है। लेकिन इस वाक़े के तकरीबन 3 साल 1 माह बाद आज इत्तलात हैं, और ये इत्तलात दुबई से आ रही हैं, जहां पर पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल एक टीम इस फैक्ट्री के मालिकान से बराह रास्त बातचीत कर रही है, उनके बयानात हासिल कर रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सनसनीखेज हैं। इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री मालिकान शाहिद भायला और अरशद भायला ने पाकिस्तान से आए हुए इन कानून नाफिज करने वाले अदारों के अराकीन के साथ दुबई के काउंसलेट में तवील नशिस्त की है। घंटों जारी रहने वाली इस नशिस्त के नतीजे में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। जराए कहते हैं कि फैक्ट्री मालिकान ने बताया है कि उनसे करोड़ों रुपए और एक एविडेंस के मुताबिक, एक सोर्स के मुताबिक तकरीबन 25 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा गया था। गुज़िश्ता रोज और आज दुबई के पाकिस्तानी काउंसलेट में इस JIT को तकरीबन 7 घंटे तवील बयान में शाहिद भायला और अरशद भायला ने अलहदा और एक साथ बताया। एक सियासी तंजीम का नाम लिया, मुबैना तौर पे उसके एक सेक्टर इंचार्ज का नाम लिया और कहा कि उन्हें मुसलसल धमकियां मिलती थी और मुख्तलिफ मौक़ों पर उनसे कुल मिलाकर 25 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा जा रहा था, और उनको धमकी दी जा रही थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हमें हुक्काम ने बताया है कि शाहिद भायला और अरशद भायला का कहना था कि बल्दिया टाउन के सेक्टर इंचार्ज रिजवान कुरैशी और फिर रहमान भोला को वो 1 साल तक टालते रहे। उन्हें मनाने के लिए उनके 50 अफराद को मुलाजमत पर भी रखा गया, लेकिन धमकियां जारी रही। हमारे जराए कहते हैं कि फैक्ट्री मालिकान ने यह भी कहा कि फैक्ट्री जलने के बाद मुकदमात, धमकियों और दबाव की वजह से वो लंदन शिफ्ट हो गए थे। जराए कहते हैं कि कत्ल का मुकदमा खत्म कराने के लिए इन दोनों फैक्ट्री मालिकान से उस वक्त के एक वजीर ने मुबैना तौर पे कई करोड़ रुपए रिश्वत भी लिए थे। ऑफिशियल सोर्सेज इस बात को इंसिस्ट कर रही हैं कि उनकी टीम ने, जिसकी सरबराही एक DIG कर रहे हैं और जो कि 10 रुकनी टीम है, उसने मज़कूरा वजीर के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और मुल्ज़मान की फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी हासिल किया है। फैक्ट्री मालिकान कहते हैं कि वो समझते हैं कि जब तक इस पूरे मामले की पूरी तहकीकात नहीं हो जाती, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए और आइंदा भी उनके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम किया जाए। इस वाक़े के फौरन बाद अरशद भायला और शाहिद भायला ने भी उसी किस्म के इम्कानात का इजहार किया था
جو اب 3 سال بعد کنفرم ہوتے نظر آئے ہیں۔ وہ کل بھی ڈرے سہمے تھے جب ان کی فیکٹری کو مکمل اثاثوں کو اور ان کے 261 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا، وہ آج بھی سہمے ہوئے ہیں۔ تھریٹ تو ہر فیکٹری والے کو ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کراچی کے اندر؟ کس کو نہیں ہے؟ دیکھیں بھائی ہر چیز کا ایک بیریئر ہوتا ہے۔ ہم اونرز ہیں، ہم نے کچھ اپنے بیریئرز بنائے ہوئے تھے۔ پرچی کوئی ملی تھی؟ دیکھیں بھائی وہ بیریئرز ان کو ہینڈل کرتے تھے ہمارے علم میں، کیونکہ اگر ہم اسی طریقے سے خوفزدہ ہوں گے تو ہم اپنا کاروبار نہیں کر سکتے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تفتیش کا حصہ بنے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا ہے، کہ کیا پرابلم ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، کیسے ہوا۔ آج میرا کاروبار بند، سب کچھ بند، میرے کو ورکر سارے چلے گئے، میرے کو ورکر سارے چلے گئے، میرے کو ورکر سارے چلے گئے۔ اس سانحے کو، جس کو سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے، پاکستان کا 9/11 کہا جا رہا تھا، جب 3 سال قبل 11 ستمبر 2012 کو گارمنٹ فیکٹری میں لگنے والی آگ نے 261 افراد کی زندگی کے چراغ جھول کر دیے تھے۔ وہی ہوا جو روایتاً ہوتا ہے، گورنر آئے، وزیر اعلیٰ سندھ آئے، سانحے کے فوراً بعد فوری تحقیقات کا حکم دیا، اعلانات کیے گئے اور اس وقت کے صوبائی وزیر صنعت و تجارت رؤوف صدیق نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ کراچی میں ہابریوا روڈ پر گارمنٹس فیکٹری میں لگنے والی آگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 289 ہو چکی ہے۔ 3 دن کے اندر وہ ہمیں رپورٹ دے دیں گے، آپ کے سامنے وہ پیش ہو جائے گی۔ گورنمنٹ کی طرف سے کون ذمہ دار زیادہ ہے اور پھر فیکٹری کی طرف سے کون ذمہ دار زیادہ ہے۔ جو متعلقہ حکام ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کا آرڈر کر دیا گیا ہے، جو اس کے مالکان ہیں ان کو بھی اریسٹ کرنے کے آرڈرز کیے گئے ہیں۔ سندھ کے وزیر صنعت و تجارت نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تحقیقات کو نتیجہ خیز بنانے اور ان محنت کشوں کو جو بے موت مارے گئے، ان کے یتیم بچوں اور ان بیواؤں کو مکمل اور پورا حق دلانے کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے اس منصب سے استعفیٰ دے دیں۔ آج اور کل سے پہلے اس معاملے کی سب سے بڑی پیش رفت 9 فروری کو ہوئی تھی، اسی سال، جب سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے تقریباً 2.5 سال بعد ملزم رضوان قریشی نے ایک اعترافی بیان اور جی آئی ٹی رپورٹ پر دیا تھا، جس میں ایک جی آئی ٹی رپورٹ جی آئی ٹی کے سامنے دیا تھا، جس میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس مقبول باقر نے ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی تھی کہ 1 سال کے اندر کیس کا فیصلہ سنایا جائے۔ حکومت، عدلیہ اور تحقیقاتی ادارے پوری سنجیدگی ساتھ اس واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے میں متحرک ہے، کہا یہی گیا ہے۔ مگر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس واقعے پر براہ راست انٹرسٹ لیا تھا۔ یہ واقعہ جب ہوا تھا اس وقت بھی وہ فوری طور پہ کراچی میں تشریف لائے تھے، گو کہ اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے، لیکن اس کی حکومت میں آنے کے بعد بارہا انہوں نے بلدیہ ٹاؤن میں واقعے کو یاد کیا ہے اور اس بات کا عزم کیا ہے اور قوم سے وعدہ کیا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے ذمہ داران کو ہر صورت میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بلدیہ ٹاؤن کا جو حادثہ ہے، جو سانحہ ہے، وہ ایسا ہے کہ جس پہ صرف نظر نہیں ہو سکتے، اور اس میں جو بھی قصوروار ہے، جو بھی ہے، اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہے یا نہیں ہے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ میں اس سلسلے میں رپورٹ حاصل کر بھی چکا ہوں، اس پہ مزید مجھے انفارمیشن درکار ہے۔ اس کا جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے، اور یہ اتنے 200، 250، 350 بندے اگر جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہلاک ہو جائیں تو اس کے آپ طے تک نہ جائیں، اس کی تفصیل میں آپ نہ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کو جواب دینا ہے اور جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے تحقیقات کار اس سازش کی جڑ تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ کچھ ہو رہا ہے دبئی میں۔ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کی پوری تفصیلات حاصل کی ہے اور اس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کے ساتھ کراچی میں دنیا نیوز کے بیورو چیف جناب ریحان ہاشمی۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کی، خاص طور پہ ان 2 بھائیوں کا یہ بیان اب سامنے آنا اتنے تفصیل سے، اس کی اہمیت کیا ہے؟
دیکھیں ان کے بیان کی کافی اہمیت ہے کیونکہ جوائنٹ انویسٹیگیشن وہ کافی فکر مند تھی کہ شاہد بھالیا اور ارشد بھالیا بیرون الملک میں ہے، ان کا بیان کیسے قلم بند کیا جائے۔ اگر ان کا بیان مکمل نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے 4 سال گزر گئے، انویسٹیگیشن نامکمل ہوتی، اور کافی پر امید ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کہ ان کا بیان ان کو مزید آگے مددگار ثابت ہوگا اور اس کیس کو مکمل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ جو فیکٹری مالکان نہیں بتا سکتے ہیں آیا ان کو بھتے کی پرچیاں ملتی تھیں، انہیں فون کالز آتی تھیں یا خط کے ذریعے بھیجا جاتا تھا، کیا وجوہات تھی کہ ان کو بھتہ کس طرح مانگا جاتا تھا، وہ تمام باتیں وہ فیکٹری مالکان نہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ جو گواہ نے باتیں بتائی ہیں وہ اس سے میچ کی جائیں گی اور اس کیس کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ تو رہا یہ بتائیے گا کہ کیا نئی معلومات کیا سامنے آئی ہے، جو بھی ان لوگوں نے اب تک بیان دیا ہے، جو اس ٹیم کے سامنے بات ہوئی ہے، کیا چیز ایسی ہے جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نئی چیز ہے سامنے آئی ہے؟ دیکھیں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو دبئی پہنچی ہے، جو سب سے اہم بات ہمیں اطلاعات مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھتہ کتنا مانگا گیا تھا، بھتہ کس نے مانگا تھا، کون لوگ ان کو پریشان کرتے تھے، وہ باتیں اب سامنے آنے لگی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سنسنی خیز انکشافات جلد ہوں گے جب یہ رپورٹ عدالت میں پیش ہوگی، کیونکہ ہم اپنے ذرائع سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ فیکٹری مالکان کو 20 سے 25 کروڑ روپے بھتہ طلب کیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا اگر بھتہ نہیں دیا گیا تو سنگین نتائج کی دھمکیاں ان کو دی گئیں، ان کو کہا گیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، لیکن وہ تمام وہ باتیں جب یہ کورٹ میں سامنے آئیں گی تو اس وقت سب کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو گئی ہے دبئی، وہ پر امید ہے کہ ان کا یہ بیان سامنے آئے گا، کیونکہ جب یہ دونوں کو جانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈر گئے تھے یا ان کو دھمکیاں مل رہی تھی اس واقعے کے بعد، لیکن جو جے آئی ٹی ہے وہ تمام وہ سوالات پوچھے گی جو اس بھتے سے متعلق ہے، اس کے علاوہ وہ تمام باتیں ہیں جو پوچھی جا رہی ہیں ان سے، شاہد بھالیا اور ارشد بھالیا سے، کہ فیکٹری کب بنائی گئی، اس فیکٹری کی تعمیر کب ہوئی تھی، ایکسپورٹ کیسے کرتے تھے، کتنے ورکرز تھے، کس کے کہنے پہ آپ ورکرز کو بھرتی کرتے تھے، جو ڈیلی ویجز تھے ان کی تعداد کتنی تھی، کس کا انفلوئنس تھا، کون سی سیاسی پارٹی آپ کو تنگ کرتی تھی، وہ تمام باتیں ہیں جو جے آئی ٹی کو۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ٹیم کیا ہے جس ٹیم کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ دبئی میں اس وقت ان لوگوں سے بات چیت کر رہی ہے، یہ آفیشلز ہیں مگر کس کس ادارے کے ہیں اس میں لوگ؟ دیکھیں احمد صاحب، سب سے اہم بات یہ کہ ٹیم کو کافی مشکلات آئیں پیش جب یہ ٹیم کو بیرون ملک جانا تھا، پہلے کہ ارشد بھالیا اور شاہد بھالیا تیار نہیں تھے بیان دینے کے لیے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ ہیں سلطان خواجہ اور منیر شیخ، جو اچھی شہرت کے افسر ہیں جیسے سب جانتے ہیں، ان کے ساتھ جو دیگر ممبر ہیں، حساس اداروں کے اہلکار ہیں، رینجرز ہیں اور ایف آئی اے حکام کافی کوشش کرتے رہے، انہوں مناتے رہے کہ ان کا بیان قلم بند کیا۔ جب بالآخر ان کو کامیابی ہوئی، 1.5 سے 2 ماہ تک ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں ملی، جب اجازت ملی اس کے بعد تقریباً 10 رکنی ٹیم گئی ہے جس کی سربراہی کر رہے ہیں ڈی آئی جی ایڈمن ہے سلطان خواجہ، اس کے ساتھ ہے ڈی آئی جی ایسٹ منیر شیخ، جبکہ ایف آئی اے کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر الطاف حسین ہیں، انٹیلیجنس بیورو کے ایک افسر ہیں، آئی ایس آئی کے ایک افسر ہیں، ایک ایم آئی کے ایک افسر ہیں، اس کے علاوہ رینجرز کے ایک اعلیٰ افسر ہیں جو ان کے ساتھ گئے۔ یہ تمام لوگ ہیں جو جے آئی ٹی میں شامل ہیں اور پوری امید ہو کے گئے کہ جو تفتیشی جو بیان ہے جو قلم بند کیا جا رہا ہے وہ کس نتیجے پہ پہنچے گا، یہ باتیں جلد سامنے آ جائیں گی۔ یہ بتائیں کہ اب تک جتنی بھی تفتیش ہوئی ہے، یہ 3 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، پہلے ایف آئی اے نے کی، انہوں نے کہا شاید یہ حادثہ ہے، اب پھر یہ تفتیش شروع ہو گئی ہے، پھر یہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں سازش ہے، اس میں کوئی موٹیو ہے۔ جو ملزمان آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ کیا کوئی لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اس کیس کے اندر؟ دیکھیں سب سے تازہ ترین معلومات جو آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے ہوئی تھی وہ یہ تھیں کہ پولیس نے 3 اہم ملزمان کے بارے میں خط لکھا تھا ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اسلام آباد کو، جس میں انہوں نے پاسپورٹ نمبر شامل کیے تھے اور ان کے شناختی کارڈ نمبر شامل کیے تھے۔ اس میں پہلا نام تھا عبد الرحمن عرف بھولا، جو سیکٹر انچارج ہے بلدیہ سیکٹر کا ایک سیاسی جماعت کا، اس کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نمبر لکھا۔ اس کے بعد جو کے ٹی سی کے سابقہ انچارج تھے حماد صدیقی، اس کا پاسپورٹ نمبر اور ان کے شناختی کارڈ نمبر لکھا، اور تیسرا نام تھا محمد زبیر، اس کے بارے میں لکھا۔ وہ تینوں افراد اس وقت بیرون ملک میں ہیں۔ جو عبد الرحمن عرف بھولا کے بارے میں جو ہمیں اطلاعات ہیں، جو تحقیقاتی اداروں کو اطلاعات ہیں، وہ بیرون ملک ملیشیا میں ہیں، جبکہ زبیر کے بارے میں اطلاعات ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں، اور اس کے علاوہ
جو حماد صدیقی کے بارے میں جیسے خبریں آتی رہیں گزشتہ 6 ماہ سے وہ دبئی میں ہے، دبئی سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تازہ ترین ابھی ہمیں اطلاع ملی تھی وہ یہ بھی ہے کہ تینوں افراد کے بارے میں پاسپورٹ کینسل کرانے کے علاوہ ان کے ویزے منسوخی کرنے کے لیے بھی خط لکھے گئے ہیں، سعودی قونصلیٹ کو، دبئی قونصلیٹ کو، سفارت خانوں کو خط لکھا گیا ہے ان تینوں کے، اور جبکہ جو ملیشیا میں ہے وہاں پہ بھی رابطہ کیا گیا ہے، پولیس نے خطوط لکھے ہیں کہ ان کے ویزے اور ان کے پاسپورٹ فوری طور پر منسوخ کیے جائیں تاکہ یہ کہیں ان مختلف جگہوں میں جو موجود ہیں یہاں سے کہیں آگے فرار نہ ہو جائے۔ اب کیا ہوگا جب یہ ٹیم واپس آئے گی؟ یہ بیانات بھی بالآخر ریکارڈ ہو گئے دونوں بھائیوں کے، بلدیہ ٹاؤن کے فیکٹری کے مالکان کے، اس سے پہلے کی انویسٹیگیشن ہو گئی، یہ اس کے ساتھ مل گیا، اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ پولیس اب کیا کرے گی اس کیس میں مزید؟ دیکھیں جو جے آئی ٹی ہے وہ بڑی پر امید ہے کہ شاہد بالیہ، ارشد بالیہ کا جو بیان قلمبند کیا جا رہا ہے اس وقت دبئی میں، اور ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ کافی جے آئی ٹی پر امید ہے کہ فیکٹری جلانے سے متعلق بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے آئیں گے، حیران کن طور پر ایسے نام بھی سامنے آنے کا امکان ہے کہ لوگ حیران ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ پولیس کا اگلا قدم یہ ہے، جو جے آئی ٹی کی اگلا قدم ہوگا وہ اس کو ایک رپورٹ مرتب کرے گی، دبئی سے ٹیم واپس آئے گی، باقاعدہ اس کو رپورٹ کو کمپائل کیا جائے گا، تمام جے آئی ٹی کے ممبر اس پر دستخط کریں گے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ اب بلدیہ فیکٹری کی تحقیقات ہے وہ اب آخری مراحل میں ہے، اور یہ رپورٹ جب مکمل ہو جائے گی تو مقامی عدالت میں جہاں یہ کیس چل رہا ہے وہاں داخل کی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو ایک بڑی فکر لائق ہے، وہ یہ ہے کہ اس پہ جو 3 مین ملزمان ہیں جو اب تک سامنے آئے اس میں ہے عبد الرحمن عرف بھولا جو سیکٹر انچارج ہے بلدیہ کا، اس کے علاوہ محمد زبیر اور حماد صدیقی، یہ وہ 3 نام جے آئی ٹی کو سامنے آئے تھے جب وہ تفتیش کر رہی تھی کہ ان تینوں لوگوں کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے، بہت اہم واقعہ۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ایک اور بڑے واقعے کی، ایک بہت بڑے حادثے کی بات کریں گے، مینا میں ہونے والا سانحہ عظیم، لیکن اس میں پاکستانیوں کے لیے ابھی تک تکلیف اور رنجش اور پریشانی باقی ہے۔ بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو کہ ابھی تک لاپتہ ہیں، اندازہ یہ ہے کہ جو ابھی تک لاپتہ ہیں کہیں وہ پہلے ہی دفن تو نہیں کیے جا چکے۔ اس پورے سانحے کی تازہ ترین صورتحال بتائیں گے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ میرا بھائی بھی یہ تھا، میرا باپ بھی یہ تھا، میری بہن بھی، میری ماں بھی، سب کچھ اس میں تھا۔ اب ڈھونڈ کے نکالو تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ جو فرد لاپتہ ہے حکومت کی جانب سے 0% ہیلپ ہے اور 0% ہی رابطہ ہے کسی کے ساتھ۔ ہر اسپتال میں پھر رہے، میری ایک بیٹی اور سنا وہ بھی ڈھونڈ رہی ہے، خود اپنی مدد آپ کے تحت ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ مطلب ہیلپ لائن جو ہے وہ تو سمجھ لے کہ کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے، اس سے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس وہ نمبر ہی غلط دیے جو نے۔ ویلکم بیک۔ سانحہ مینا نے پورے دنیا اسلام کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ پاکستان بھی دنیا اسلام کے کئی ممالک کی طرح سے اس واقعے میں سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اس میں پاکستان کے حاجی بھی شامل ہیں۔ سب سے جو اس وقت پریشانی کی بات ہے وہ یہ کہ اب تک پوری تصویر سامنے نہیں ہے، پوری تصویر واضح نہیں ہے۔ ابھی بھی درجنوں پاکستانی ایسے ہیں جن کے عزیز اقربا اس واقعے کے بعد سے لاپتہ ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، کیسے ہیں اور اس وقت کس صورتحال سے دوچار ہے۔ پاکستان کی اس پورے واقعے کے حوالے سے ہر روز ایک خبر ایسی آتی رہی جس نے کہ پاکستانیوں کی، ہلاک ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 24 ستمبر کو جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے اگلے روز پاکستانیوں کی جو ہلاک ہوئے تھے، جو اس واقعے میں اللہ کو پیارے ہوئے تھے، ان کی تعداد 6 تھی۔ 26 کو یہ تعداد 9 ہو گئی۔ اس کے اگلے روز یعنی 27 ستمبر کو یہ تاریخ 19 ہو گئی۔ 28 ستمبر کو پاکستانیوں کی تعداد 36 ہو گئی۔ اس کے اگلے روز 44 ہو گئی۔ 1 اکتوبر کو پاکستانیوں کی تعداد جو بتائی گئی تھی 54 ہو گئی۔ 2 اکتوبر کو 57، 4 اکتوبر کو پاکستانی جس واقعے میں شہید ہوئے 75 تعداد ہو گئی، جبکہ گزشتہ روز کی اطلاعات کے مطابق پاکستانی شہداء کی تعداد بڑھ کے 87 تک ہو چکی ہے۔ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور کنفیوژن اپنی جگہ برقرار ہے۔ اسی دوران دنیا کے دوسرے ممالک جو کہ اس واقعے میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس میں ایران شامل ہے جس کے 465 حاجی اس واقعے میں شہید ہوئے، مصر کے 146، انڈونیشیا کے 100، نائجیریا کے 64، مالی کے 60 اور بھارت کے 58 حجاج شامل ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ان کے جو عزیز اقربا لاپتہ ہیں ان کو ان کی
اس کیفیت کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ انتہائی تکلیف دہ ٹارچرس کوفت کی صورتحال ہے جس سے پاکستان کے 20 خاندان اس وقت دوچار ہیں۔ حکومت اس سلسلے میں جو کچھ بھی کر رہی ہے، مگر اس وقت ان پاکستانیوں کی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کے کئی خاندانوں کو نہیں پتا ہے کہ ان کے لاپتہ لوگ اب بھی کسی جگہ موجود ہیں، خدا نخواستہ ان کی جو باڈیز ہیں وہ کسی جگہ موجود ہیں، یا یہ کہ جو خیال غالب ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی حکام انہیں پہلے ہی سپرد خاک کر چکے ہیں۔ کھوئے ہوئے لوگ کیا سپرد خاک ہو چکے ہیں، یہ ایک بڑا معمہ ہے پاکستان کے درجنوں خاندانوں کا۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سانحہ منہ کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کے فوکل پرسن اور ممبر قومی اسمبلی جناب طارق فضل چودھری سے، جو ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ طارق فضل صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ آج کی تازہ ترین فگر کیا ہے؟ کل تک ہم نے کہا تھا، آپ نے بتایا تھا، آفیشلی کہا گیا کہ 87 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ آج کی فگر 87 ہے یا یہ بڑھ چکی ہے؟ جی کامران صاحب، ابھی تک جو اطلاعات ہیں اور یہ مصدقہ اطلاعات ہیں اس میں فگر بالکل اتنی ہے 87۔ ابھی مزید کسی حاجیوں کے کوئی شہداء کی تعداد میں فی الحال اضافہ نہیں ہوا ہے۔ طارق صاحب، یہ اس وقت ہمارے گمشدہ لوگوں کی صحیح تعداد، ایگزیکٹ تعداد کتنی ہے جو لوگ گمشدہ ہیں پاکستانی؟ آج کی جو آخری اطلاعات آئی ہیں کامران صاحب، اس میں 54 ایسے حاجی ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اس میں سے 23 حاجی ایسے ہیں جو ہماری جو گورنمنٹ کی حج سکیم ہوتی ہے اس کے تحت حج پہ گئے، 15 لوگ ایسے ہیں جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے حج پہ گئے، 10 حاجی ایسے ہیں جو سعودی عرب میں ہی مقیم تھے اور اقامہ پہ تھے اور وہیں پہ کام کر رہے تھے اور وہاں سے حج پہ گئے۔ اسی طرح کچھ اور ایسے حاجیوں کی تعداد ہے جو دنیا کے دوسرے ممالک سے سعودی عرب میں حج کے لیے آئے تھے۔ تو کل پاکستانی اس وقت 54 ایسے ہیں کہ جو لاپتہ ہیں۔ اور میں جو آپ نے ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا، آپ نے کہا کہ لاپتہ افراد میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر شناخت کے ان کی تدفین ہوئی ہے، تو میں عرض کر دوں کہ ابھی تک 32 پاکستانی حاجیوں کی تصدیق کے بعد تدفین ہوئی ہے، اور جن لوگوں کی شناخت نہیں ہو رہی، میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب کی پالیسی کی بات کر رہا ہوں، وہ اگر دیگر ممالک کے بھی کسی حاجی کو دفن کر رہے ہیں تو ان کے باقاعدہ فنگر پرنٹس لے رہے ہیں، ان کی تصویریں ہو رہی ہیں، ان کے DNA ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، تو وہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے بعد ان کی شناخت جو ہے وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ انشاءاللہ تعالی معلومات سب سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی گمشدہ شخص معلومات کے بغیر، اس کے اقربا عزیز اقارب یا اس کی ایمبیسی کی معلومات کے بغیر سپرد خاک کر دیے جائے سعودی حکام کی جانب سے، اس کا زیرو امکان ہے، اس لیے یہ اس امکان کو خارج کر دینا چاہیے۔ جی بالکل جی، جو تدفین ہو رہی ہے باقاعدہ شناخت کے بعد ہو رہی ہے، اور ان کے باقاعدہ جیسے میں نے کہا کہ پورا ریکارڈ جو ان کا تھا، فورنزک ریکارڈ بما ان کی تصاویر کے، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ طارق صاحب یہ بتائیے گا تو پھر کیا آپ کی کیا ایکسپیرینس، اور آپ ڈائریکٹلی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ دن میں کئی بار اس چیز سے ڈیل کرتے ہیں، تو گمشدہ افراد جو ہیں پھر یہ کہاں ہیں آپ کے خیال میں؟ کیا آپ کا امکان غالب کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو ہی چیزیں ہیں، کچھ تو ابھی تک جو شہداء کی لاشیں ہیں، کچھ بہت ساری تعداد ایسی ہے جو ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی، ان کی شناخت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ان کی تصاویر مختلف اسپتالوں میں وہاں آویزہ ہیں، ہماری جو ایمبیسی ہے پاکستان کی جدہ میں، وہاں پہ بھی یہ معلومات دی گئی ہیں، اور وہ معلومات ہم یہاں پہ بھی منگوا رہے ہیں۔ جو یہ 54 فیملیز ہیں جو ہمارے ریکارڈ پہ ہیں، ان کے ورثہ جن کے ہمارے پاس نمبرز ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، ان سے اکثریت کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور یہاں ہمارے جو وزیر اعظم آفس ہے وہاں پہ جو ہمارا سیل ہے وہ ان سے رابطے میں ہے، لوگ مجھ سے بھی براہ راست بات کرتے ہیں، میرا نمبر مختلف چینلز کے اوپر آیا ہے، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے ہم ان لوگوں کو لمحہ بلمحہ جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کرتے رہیں۔ خود وزیر اعظم صاحب اس میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، پاکستان میں بھی جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ بھی ان تک جاتا ہے، جو ڈیٹا سعودیہ سے آ رہا ہے وہ خود بھی اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ تمام لوگ جو ابھی تک لاپتہ ہیں اور ان کے جو وارثان ہیں، ہم پوری کوشش میں ہیں کہ ہم ان تک
पूरी मालूमात लम्हा बलम्हा जरूर इन तक बहुत शुक्रिया जनाब तारिक फजल चौधरी, वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए हुज्जाज सानिया मिन्हा हमारे साथ ताज़ा तरीन मालूमात शेयर कर रहे थे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसी दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन भी देखेंगे और जब हम न्यूज़ हेडलाइन के बाद वापस आएंगे तो आज की सबसे बड़ी धमाका खेज तहलका खेज खबर आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को भी शायद इस सूरत हाल का सामना इससे पहले कभी नहीं करना पड़ा जो आज करना पड़ा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबारात में आज इश्तहारात शाया किए हैं सिंध पुलिस की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि रेंजर्स के नामालूम एहलकारों पर अगवा के मुकदमे के तहत उस हवाले से अवाम को मुत्तला किया गया है और इश्तहारात सामने आए हैं। ये अखबारात जिनमें इश्तहारात सामने आए हैं उसमें अखबार जंग में 6 इश्तहार हैं और अखबार दी न्यूज़ में 5 इश्तहारात हैं। पब्लिक नोटिसेस हैं जो बाकायदा पुलिस की जानिब से शाया किए गए हैं, जिसमें कहा गया है मुख्तलिफ अफराद की तस्वीर और नाम दे के इत्तलात के मुताबिक इन्हें रेंजर्स एहलकार अगवा करके ले गए हैं, उठा कर ले गए हैं। बहुत अहम चीज़ है और ये अखबार बड़ी तादाद में बड़ी शनाख्त के साथ एक बड़े बड़े इश्तहारात हैं जिसमें तस्वीरें हैं इन लोगों की और इसके मतन में कहा गया है कि अवामुन्नास को मुत्तला किया जाता है कि लापता अफराद जिसका नाम और वल्दियत और पता दिया गया है को नामालूम रेंजर्स एहलकार उठाकर ले गए हैं जिसका कोई पता नहीं चल रहा। इससे मुताल्लिक मुकदमा बजुर्म दफा 365/34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज हुआ है। तफ्तीश जारी है। अगर किसी शख्स को इससे मुताल्लिक कोई मालूमात हो तो थाना औरंगी टाउन या ज़ेर दस्तकीती को इत्तला देने वाले का नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। यानी कि बराह रास्त कहा गया कि इस शख्स को जिसकी तस्वीर और नाम दिया गया, इस तरह के 6 लोगों के नाम और तस्वीरें दी गई जिनको कहा गया कि उन्हें नामालूम रेंजर्स एहलकार उठाकर ले गए हैं। इस सिलसिले में इश्तहार जो दिया गया है उस शख्सियत का नाम DSP औरंगी फ़खरुल इस्लाम उस्मानी है, जिनकी जानिब से जारी करदा इश्तहारात सैयद नादिर शाह, फवाद शम्स, एहसानुल्लाह, ताहिर अली, इब्रार अहमद और हैदर अली के लापता होने से मुताल्लिक है। इश्तहारात के मुताबिक नामालूम रेंजर्स एहलकारों पर FIR में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 365/34 लगाई गई है जिसकी सज़ा 7 साल तक है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हमारी इत्तलात के मुताबिक शहरियों की गैर कानूनी हिरासत और गुमशुदगी की पिटीशन पर 25 जुलाई को पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के खिलाफ लवाहिकीन के बयानात पर FIR दर्ज करने की हिदायत की थी। जराये के मुताबिक अब तक कराची के मुख्तलिफ थानों में रेंजर्स के नामालूम एहलकारों के खिलाफ 40 से जायद मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक इन तमाम मुकदमात में इल्ज़ाम यह है कि रेंजर्स के नामालूम एहलकार इन लोगों को उठा के ले गए हैं या ये कि जैसा कि इस FIR में कहा गया है उन्हें अगवा किया गया है। बाकायदा अखबारी इश्तहारात के ज़रिए ये कहा जाना और ये इत्तला सामने आना कि रेंजर्स के एहलकारों पर इल्ज़ाम है कि वो शहरियों को अगवा कर रहे हैं या उठा कर ले गए हैं, ये खुद कराची ऑपरेशन के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसमें कितनी हकीकत है फ़िलहाल तो जाहिर है कि ये नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ इल्ज़ाम है। लेकिन इस इल्ज़ाम की इस अंदाज की तशहीर इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई है। मिसिंग पर्सनस का मामला या गुमशुदा अफराद का मामला पाकिस्तान में एक कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से मामूल का अमल रहा है, लेकिन इस अंदाज से इसको टेकअप करना और इसका अखबार में इश्तहार आना
اور اس کے ذریعے باقاعدہ معلومات کو طلب کرنا وہ بھی پولیس کی جانب سے رینجرز کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور ایک ضروری پیش رفت ہے جو آج کے ماحول میں خاص طور پہ کراچی میں جو اس وقت آپریشن چل رہا ہے اور جس انداز سے رینجرز کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس میں مجموعی طور پہ کراچی کی صورتحال، کراچی کے امن و امان کی صورتحال، کراچی میں بھتہ خوری کی نہ صرف صورتحال بہتر، امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، بھتہ خوری کی فضا ختم ہوئی ہے، اغوا برائے تاوان کے کیسز کم ہوئے ہیں، لیاری گینگ وار ختم ہوئی ہے۔ اس پوری صورتحال میں رینجرز اہلکار پر یہ براہ راست الزام کہ اس کے نامعلوم اہلکار شہریوں کو اغوا کر رہے ہیں اور ان شہریوں کے نام اور تصاویر بھی اخبار میں شائع ہوں اور وہ بھی پولیس کی جانب سے، یقینی طور پہ یہ ایک سنسنی خیز پیش رفت ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز سینئر لائر اور سابق اٹارنی جنرل جناب انور منصور خان نے۔ بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب۔ اس کا کچھ نہ کچھ پس منظر تو ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پولیس کی جانب سے اتنے بڑے بڑے اشتہار چھپے جس میں کہا جائے کہ یہ شخص نامعلوم ہے یا یہ شخص مسنگ ہے اور اسے اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پہ رینجرز کے اہلکار اٹھا کے لے گئے ہیں۔ پاکستان میں لوگوں کا غائب ہو جانا، مسنگ ہو جانا، یہ سب معمول کا عمل ہے، لیکن یہ جو آج ہم نے اخبارات میں دیکھا اس سے پہلے تو یہ چیز کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور بہت شکریہ کامران صاحب۔ یہ جو آج اشتہارات آئے ہیں یہ شاید میں نے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے، اور ان اشتہارات کے اندر جو بالکل ڈائریکٹ جو ایلیگیشن ہیں وہ لگایا ہوا ہے رینجرز کے اوپر، اور انہوں نے لکھا ہے کہ نامعلوم رینجرز۔ اب نامعلوم رینجر کے معنی ذرا مشکل ہے سمجھنا، مگر ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ایک سندھ گورنمنٹ اور رینجرز کے درمیان ایک جھگڑے کا ایک جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، جس میں کہ اس سے پہلے رضا ربانی کی تقریر ہے، اس سے پہلے آصف صاحب کی تقریر ہے، اور اس کے بعد مختلف اسٹیٹمنٹس جو گورنمنٹ کے آتے رہے ہیں، یہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ اسی کا ایک رد عمل شاید سامنے آ رہا ہے کہ جو چونکہ جسٹس مظہر صاحب نے جب یہ کہا کہ آپ ایف آئی آر لانچ کر دیں، تو ایف آئی آر تو خیر لانچ ہوتی ہے اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی ایف آئی آر لانچ کرنا، مگر اس ایف آئی آر کا اشتہار دینا کہ وہ ایف آئی آر ایک درج ہو گئی ہے اور اس کا اشتہار پہ دیکھیں پبلک کو باور کرانا کہ اب ہم جو ہیں وہ رینجر سے ڈائریکٹ ہو گئے ہیں اور ہم اب رینجر کے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔ اچھا انور صاحب، اگر مقدمہ ہے اور نامعلوم رینجرز اہلکار کے خلاف سیکشن 365/34، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ان اشتہارات کے حوالے سے اتنے مقدمات رینجرز اہلکار کے خلاف اغوا کے پولیس نے درج کر لیے ہیں، اس کی وہ تحقیقات کر رہی ہے اور اس کے بڑے بڑے اخبار میں اشتہارات شائع کرا دیے گئے ہیں۔ یہ تو انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے۔ بالکل، میں اس کا ذرا سا بیک گراؤنڈ آپ کو شاید میں بتانا چاہوں گا کہ جب یہ رینجرز آئے تھے اور سندھ گورنمنٹ نے بلایا ان کو، اس وقت سے یہ ان کو پولیس پاورز دی جا رہی تھیں، مگر ہوا یہ کہ بہت سارے کیسز تھے جو کہ حل طلب تھے مگر حل نہیں ہو رہے تھے، تو مزید پاورز رینجرز نے مانگی اس لحاظ سے کہ انہوں نے کہا کہ ایک جی آئی ٹی ہونی چاہیے جس کے اندر کہ جو رینجرز ہیں اور مختلف ایجنسیز ہیں اور پولیس، یہ سب مل کر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی، اور وجہ اس کی یہ انہوں نے بتائی کہ شاید پولیس والے جو ہیں وہ ایکیوز سے مل جاتے ہیں
اور چونکہ ایکیوز سے مل جاتے ہیں تو جو سٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں کورٹ کے اندر اور جو چالان پیش ہوتا ہے کورٹ کے اندر اس میں کمی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک الزام تھا پولیس کے اوپر. اب پولیس کو شاید ایک موقع ملا یہ کہہ کر کہ چونکہ ہائی کورٹ سے ایک آرڈر پاس ہو گیا ہے تو انہوں نے شاید اس کا بھی ایک بدلہ لے لیا ہے کہ انفیکٹ رینجرز جو ہیں اب وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ان کا الزام تھا پولیس کے اوپر. تو اب یہ ایک نئی جھگڑا اور ایک نیا تصاد شروع ہو جائے گا. آپ نے شاید یہ بھی غور کیا ہو کہ آج ہی کے اخبار میں شہ سرخی سے سندھ کے جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں ان کا بیان بھی چھپا ہوا ہے کہ پولیس رینجرز کی بی ٹیم نہیں ہے, ہم آزاد لوگ ہیں اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اس کی بھی ضرورت پتہ نہیں کیوں ضرورت پیش آئی. بہرحال یہ آج شہ سرخی میں بیان چھپا ہے اور اس کے ساتھ یہ رینجرز کے اہلکاروں پر اغوا کے مقدمے کا اشتہار نہیں اشتہارات, جنگ میں 6 اور نیوز میں 5 اشتہارات, اور وہ چھوٹے چھوٹے مہین اشتہار نہیں, یہ بڑے بڑے اشتہارات جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ رینجرز کے اہلکاروں پہ اغوا کے مقدمے قائم ہو چکے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کو آپ ملا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بی ٹیم نہیں ہیں. جی یہی نہیں ہے بلکہ ایک تیسرا بھی ایک ایشو ہے کہ جو پرمیشن تھی وہ بھی رینجرز کی آئی ایس ڈیوٹیز کی شاید ختم ہو رہی ہے اور شاید گورنمنٹ اب یہ چاہ رہی ہوگی کہ رینجرز کے وہ اختیارات جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. یہ بھی ایک ایشو ہے بیکاز پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ بھی ایک بڑا جھگڑا ہوا تھا کہ ان کے پاورز جو ہیں جو ان کو دیے گئے تھے آئی ایس ڈیوٹیز کے وہ ختم کیے جائیں. تو شاید وہ بھی ایک قصہ ہوگا کہ جب انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بی ٹیم نہیں ہیں رینجرز کی اور پولیس والے جو ہیں وہ ایک الزام لگا رہے ہیں, تو شاید اس الزام کے پس منظر میں وہ یہ مڑ کر یہ کہہ دیں کہ اب آپ کا ضرورت نہیں ہے ہمیں, اور شاید وہ یہ مڑ کے کہیں کہ آپ خود ملوث ہیں کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر تو ہم آپ کو نہیں مزید کرنا چاہتے. میرا خیال میں یہ ایک بہت بڑا اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اوورآل جو آپریشن چل رہا ہے, آپریشن ضرب عزم جو کراچی کا آپریشن چل رہا ہے, اس حوالے سے یہ کتنی کرٹیکل یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ اس آپریشن کے جو مین کمپوننٹ ہیں, جو اس وقت سب سے اہم ادارہ ہے جو اس آپریشن کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے رینجرز, اس پر پولیس نے اغوا کا مقدمہ دائر کر دیا ہے اور یقینی طور پہ اس کی تحقیق تفتیش کا مطلب یہ ہے کہ اب رینجرز اہلکاروں سے تفتیش کی جائے گی اور اس سلسلے میں سوال جواب ہوگا اور پھر پولیس رینجرز کی تفتیش کرے گی کہ وہ کڈنیپنگ میں عام پاکستانی شہریوں کی کڈنیپنگ میں ملوث ہے. اس سے تو یہ پورے آپریشن پر ایک بہت بدنما داغ سامنے نہیں آ رہا انور صاحب آپ کے خیال میں؟ کامران صاحب اس میں دو ایشوز ہیں. ایک تو ضرب عزم جو ہے وہ پاکستان آرمی کر رہی ہے اور رینجرز جو ہیں وہ شاید چونکہ لیکن انور منصور صاحب معاف کیجئے گا, رینجرز جو ہے اور جو کراچی آپریشن ہے یہ براہ راست 5 کور جو ہے کراچی میں جو کور ہے آرمی کی 5 کور جس کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار ہیں, وہ براہ راست انچارج ہے اس پوری چیز کے. ایپیکس کمیٹی ہے جس کے اندر کام ہوتا ہے جس میں کور کمانڈر خود بیٹھتے ہیں اور رینجرز تمام کارروائی اس ایپیکس کمیٹی کے اندر کر رہی ہے. تو یہ سارا الزام جو ہے یہ صرف رینجرز تک محدود نہیں ہے. کامران صاحب اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جہاں تک ایپیکس کمیٹی کا ہے اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ضرب عزم جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی سے تعلق نہیں رکھتی ہے بلکہ ایک قانون آیا تھا جس کے اندر کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جی آئی ٹیز بننی تھیں جس کے اندر کے مختلف ایجنسیز آرمی نیوی کہہ رہا ہوں یہ رینجرز اور پولیس شامل تھی اور اس میں کافی جھگڑے ہوئے تھے تو اس لیے ایک ایپیکس کمیٹی بنی تھی. ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ رینجرز کو مزید پاورز دی ہوئی ہیں کہ ضرب عزم کا جو ایشو ہے اور جو کراچی کے اوپر شاید ٹیررزم کا جو ایک وہ آیا ہے تو اس میں
جو وہاں سے ملیٹنٹس جو ناردرن ایریا سے آ رہے تھے وہ شاید کراچی میں بھی آ کے بہت سیٹل ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ ضرب اسب کا کچھ حد تک پارٹ تو بن سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مگر میرا خیال میں رینجرز جو ہے وہ اس کے اوپر ایک بہت عرصے سے، یہ آج کا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ رینجرز کا ایک آدمی جو ہے، ایک سپاہی جو ہے، اس کو سزا بھی مل چکی ہے، شاید لائف امپریزنمنٹ تھی یا اس کا ہینگنگ تھی، وہ بھی مل چکی ہے جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے میٹر. رینجرز کے خلاف اور بھی مختلف الزامات رہے ہیں. شاید یہ اب جو یہ آیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہو گیا ہے کہ یہ پبلک کے اندر پولیس نے انویسٹیگیشن کے مد میں ایک کیا ہے کہ اب ہم رینجرز کے خلاف انویسٹیگیٹ کریں گے اور ہم رینجرز کے سے پوچھ گچھ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ کنفلکٹ ہو گیا ہے پولیس اور رینجرز کے درمیان. لیکن انور منصور صاحب، اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ یہ الزام براہ راست، اگر آپ جو ایم کیو ایم کے مسلسل الزامات سامنے آ رہے ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے کہ ان کے ہمدردوں، ان کے کارکنوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے لے جا رہے ہیں، گمشدہ افراد کے نام وہ دے رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ اب یہ اشتہار آنا پولیس کی جانب سے کہ رینجرز کے اہلکار اس شخص کو معینہ طور پہ اغوا کر کے لے گئے ہیں، یہ ایم کیو ایم کے الزام دیکھیں، یہ پولیس کی یہ تشہیری مہم دیکھیں رینجرز کے خلاف، تو آپ کو براہ راست اس کا تعلق نہیں، اور میرے جیسے آبزرور کو تو یہ لگے گا کہ یہ ایم کیو والے صحیح کہہ رہے ہوں گے، تو پھر ان کے لوگوں کو شاید قانون نافذ کرنے والے ادارے اٹھا کے لے گئے ہوں گے. یہ تو پہلے یہ کہتے تھے اور اب تو پولیس اشتہار دے رہی ہے. تو ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور مجھے حق ہے نا سوچنے کا کہ شاید یہ الزامات درست تھے. کامران صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اتفاق یہ بھی دیکھیے کہ یہ جتنے 6 اشتہارات آئے ہیں یہ سب اورنگی کے ہیں، جہاں پر کہ ایم کیو ایم کا کافی زور ہے. یہ بھی ذرا سا آپ اس کو بھی ایک وہ دیکھیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید ایک اور وہ موو ہے سندھ گورنمنٹ کی، بیکاز سندھ گورنمنٹ کی ہمدردیاں کچھ حد تک ایم کیو ایم کے ساتھ چلتی ہیں، تو شاید ان کو ایک ہی تیر سے 2 شکار مل رہے ہیں. تو میرا خیال میں یہ ایک بڑا کیئرفلی ڈرافٹڈ موو ہے جو انہوں نے کیا ہے سندھ گورنمنٹ. آپ کے خیال میں اس کے سیاسی پس منظر ہے اور اس کے سیاسی محرکات ہیں یہ پوری اشتہاری مہم کے جو آج ہم نے اخبارات میں دیکھی ہے رینجرز کے خلاف پولیس کی جانب سے؟ جی ہاں بالکل، اور نہ صرف سیاسی ہے، یہ جو ہے بہت آگے تک جا رہی ہے، بیکاز اب گورنمنٹ کے کچھ اہلکار جو یہاں نہیں ہیں شاید وہ بھی یہ اس سے خوفزدہ ہیں کہ شاید ان پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ ادھر جائے یہ بات کو ایک کنٹروورسی کریٹ کر دی جائے، اور اس کنٹروورسی کے اندر شاید معاملے جو ہیں وہ دوسرے ڈائریکشن میں چلے جائے. اچھا، رینجرز کے پاس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس اب دفاع کیا ہے؟ یہ اخباروں میں اشتہار تو اتنے بڑے بڑے چھپ گئے کہ رینجرز اہلکار لوگوں کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، ان کے خلاف اغوا کے مقدمے قائم ہو چکے ہیں. تو اب ان کا دفاع کیا ہے؟ ان کی تو تشہیر ہو گئی ہے. دیکھیے اگر وہ مڑ کے یہ جواب دے دیں کہ یہ ہمارے ہاں یا ہمارے آدمیوں نے نہیں اٹھایا ہے، اور اگر کسی نے رینجر کے یونیفارم پہن کے یہ لے کے گئے ہیں تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کے، یہ بھی ایک ایشو بن سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتا رینجر کیسے ریئیکٹ کریں گے اس کو، مگر شاید یہ مڑ کے وہ کہیں کہ یہ ہم نے نہیں ان کو اغوا کیا ہے، نہ ہمارے کسی اہلکار نے ان کو. یہ تو ظاہر ہے رحمان صاحب، وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے اغوا نہیں کیا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت اہم واقعہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس سلسلے میں جو قانونی سچویشن ہے وہ آگاہ کی. جیسے کہ انور منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا واقعہ ہے،
इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में, कोई मुतवाज़ी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पर मिसिंग लोगों का हो जाना, पुलिस भी लोगों को उठा के ले जाती है, दूसरे इदारे भी उठा के ले जाते हैं। मिसिंग पर्सन्स का एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन कभी इस अंदाज से उसको टेकअप खुद पुलिस के डिपार्टमेंट में नहीं किया गया है जैसा कि आज किया गया है। बड़े बड़े इश्तहार छपे हुए हैं पाकिस्तान के लीडिंग अखबारात में, और उसमें ख़ास तौर पर कहा गया है कि रेंजर्स एहलकार अफराद को अगवा करके ले गए हैं और उनके खिलाफ कोई भी मालूमात है तो हमारे तक शेयर की जाए। अहमियत की बात यह है कि इसी वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये सबसे बड़ा बयान है, सबसे बड़ी दलील है। वो बार बार कह रहे हैं कि उनके कारकुनों को, उनके हमदर्दों को कानून नाफिज करने वाले इदारे उठा के ले जा रहे हैं, उनको अगवा कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर MQM ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया है। आज पुलिस की जानिब से इश्तहारात हैं और जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि रेंजर्स एहलकार इन लोगों को अगवा करके ले गए हैं, लोगों की शनाख्त की गई है, सबका ताल्लुक औरंगी टाउन से है और पुलिस के एक सीनियर अफसर का नाम तक दिया गया है जिसने कहा है कि इस बारे में जितनी भी मालूमात है वो हमारे साथ शेयर की जाए। सनसनीखेज तहलका खेज डेवलपमेंट थी जो भी हमने आपके साथ शेयर की। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे एक और बहुत ही अहम मामला है। डॉक्टर आसिम हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों रेंजर्स और नैब के सामने सवालों के जवाब दे रहे हैं और बहुत अहम मालूमात है जो कि सामने आ रही है। इल्ज़ामात हैं, फिलहाल मुबैना इल्ज़ामात है, लेकिन अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो क्या मौजूदा हुकूमत और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी जो अब वजारत पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज के वजीर हैं वो इन इल्ज़ामात से बच सकते हैं? ये बहुत नाजुक मामला है, इसका जायजा लेते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। मुझे बताना चाहिए था, आपका इतना बड़ा आदमी है कि मामूली आदमी नहीं है कि आप इसको इस तरह से ले लें। डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार करना मैं समझता हूँ काबिल मुज़म्मत है।